नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ालतिल यहूदु, और कहा यहूदियों ने, वन नसारा, और नसारा ने, नहनु हम अबनाउल्लाहि, अल्लाह के बेटे हैं, व अहिब्बाउहु, और उसके चहीते हैं, उसके प्यारे हैं। कुल आप सल्लम कहते हैं, फालिमा फिर क्यों, युअज़्ज़िबुकुम, वो अज़ाब देता है तुम्हें, भी ज़ुनूबिकुम, तुम्हारे गुनाहों के बदले। जी, ये आपको पता है कि यहूदी और ईसाई जो है वो कहा करते थे कि हम तो अल्लाह के बेटे हैं, उसके चहेते हैं, उसके प्यारे हैं। बेटे से मुराद ये नहीं कि वो कोई नस्ली बेटा मुराद लेते थे। बेटे से मुराद ये कि अल्लाह ताला हमें अपने बेटों की तरह अजीज रखता है, ये मुराद है कि यहूदी और ईसाई ये कहा करते थे। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, कुल फालिमा युअज़्ज़िबुकुम बिजुनूबिकुम, आप कह दीजिए तो क्यों वो अजाब देता तुम्हें तुम्हारे गुनाहों के बदले। असल में यहूदियों को जो है वो बख्त नसर कोई बादशाह गुजरा है, उसने पता नहीं एक 6 लाख यहूदी जो है वो मार दिए थे, और 6 लाख यहूदियों को जो है वो कैद में कैदी बना दिया था। तो ये अल्लाह ताला उस तरफ इशारा कर रहा है। अल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है उस तरफ इशारा फरमा रहे हैं कि अगर तुम वाकई अल्लाह के जो है वो चहीते हो, तो अल्लाह तुम्हें तुम्हारे गुनाहों के बदले अजाब क्यों देता है फिर। बाबुल में था हाँ वो हज़रत के दौर में आते हैं। हाँ, बहरहाल वो पुरानी बात है वो, तो ये उस तरफ इशारा किया जा रहा है। और भी जो है वो इनकी खूब पिटाई होती रही है, यहूदियों की, ईसाइयों की। आपस में भी जो है ये लड़ते रहे हैं। ईसाई जो है क्रिश्चियन जो है कम्युनिटी दो तीन चार हिस्सों में जो है वो बट चुकी थी, आपस में भी वो लड़ते रहे हैं। तो ये अजाब ही था ना अल्लाह ताला का। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अगर तुम ये क्लेम करते हो ना कि हम अल्लाह के चहीते हैं, तो फिर तुम्हें जो है वो अजाब क्यों मिल रहा है। तो ये एक पूछा जा रहा है उनसे। बल्कि तुम हो बाशरुन, इंसान, मिम्मन, उससे जो खाला का उसने पैदा किए हैं। यगफिरु, वो बख्शता है, माफ करता है, लिमन यशाउ, जिसे वो चाहता है, व युअज़्ज़िबु, और वो अजाब देता है, मन यशाउ, जिसे वो चाहता है। यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहे हैं कि तुम जो है ना उसी तरह के इंसान हो कि जैसे मैंने दूसरे इंसान पैदा किए हैं। तुम कोई जो है ना वो कोई खसूसियत नहीं है तुम में कोई, यानी कोई तुम्हारी एट्रीब्यूट्स जो हैं, तुम्हारी क्वालिटीज जो हैं वो आम इंसानों से कुछ ज्यादा नहीं है, बल्कि तुम आम इंसानों की तरह हो। और अल्लाह ताला जिसको चाहे जो है वो माफ कर दे और जिसको चाहे अजाब दे, ये अल्लाह ताला के इख्तियार में ये बात है। वलिल्लाहि, अल्लाह ही के लिए है, मुल्कुस समावाति वल अर्ज़ी, बादशाहत आसमानों की, जमीन की, वमा बैनहुमा, और जो कुछ इन दोनों के दरमियान है, व इलैहिल मसीर, और उसी की तरफ लौट कर जाना है, पलट कर जाना है। यानी वो वही बात कि अल्लाह जिसको चाहे अजाब दे, जिसको चाहे माफ कर दे, क्योंकि बादशाहत उसके पास है। वो उसको अल्लाह रब्बुल इज्जत को पूछने वाला कोई नहीं है। याद रखिएगा, अल्लाह जैसे चाहे करे, उसकी मर्जी। और हमने जो है वो उसी की तरफ लौट के जाना है। या अहलल किताबी, अहले किताब, कत्तेकी जाअकुम, आया है तुम्हारे पास, रसूलुना, हमारा रसूल, युबय्यिन, वो बयान करता है, लकुम, तुम्हारे लिए, अला फतरतिन, सिलसिला कता हो जाने के बाद, टूट जाने के बाद, वक्फे के बाद, मिनर रसूली, रसूलों का। यह जरा पूरी तरह सुन लें। अन, ये कहना, तकुलू, तुम सब कहो, मा जा अना, आया हमारे, बिन बशीरिन, कोई खुशखबरी देने वाला, वला नजीरिन, और ना ही कोई डराने वाला। फकत पस तहकीक, जाकुम, आ चुका है तुम्हारे पास, बशीर, खुशखबरी देने वाला, व नजीर, और डराने वाला। अच्छा, ये थोड़ा सा मैं आपको मजीद बता दूं। ये पीछे हमने ये जो पढ़ा है ना, ये आयत के जो है ना, यही आपके सामने जो खुली हुई है कि यहूदी और ईसाई कहते थे कि हम तो अल्लाह के जो है वो चहीते हैं। तो अल्लाह अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि फिर तुम्हें अजाब क्यों दिया गया। इसी तरह हमारे भी अकीदे ये बन चुके हुए हैं। आप लोगों को पता है, कोई बताएगा कि हमारे अकीदे किस तरह ये बन चुके हैं। जी, एक तो ये हाजर ने बात की कि जी हमने दुनिया में बिजती दरवाजा बना लिया हुआ है कि जो इस दरवाजे से गुजर गया तो वो बेइज्जती हो गया।
وہ جنتی ہو گیا. کیوں؟ وہ کوئی خاص ایک اللہ کے ولی کی طرف جو ہے وہ نسبت جڑ جاتی ہے. ہاں تو اسی طرح جو ہے نا وہ اور بھی لوگ کہتے ہیں. ہاں یعنی اور بھی لوگ کہتے ہیں کہ جی فلاں بزرگ جو ہے وہ قیامت والے دن ہماری سفارش کریں گے کیونکہ ہم فلاں بزرگ کے جو ہے وہ سلسلے میں سے ہیں, ہم نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی ہوئی ہے, تو ہم اللہ کے چہیتے بن جائیں گے, ہمیں عذاب نہیں ہوگا. یہ کئی طرح کی سٹوریز جو ہے نا یہ مسلمانوں میں, یہ ہماری امت میں جو ہے وہ پھیلائی جا چکی ہیں کہ بھئی اس فلاں بابے اب میں نام نہیں لینا چاہ رہا. کلیئر کٹ بات یہ ہے کہ وہ یہاں تک کہتے ہیں کہ جی غوث اعظم جو ہے وہ ان کا دامن پکڑ لو تو جو ہے نا تم بس اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ گے. تو اللہ رب العزت پچھلی آیات میں ہم نے پڑھا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ چاہے تو عیسیٰ ابن مریم کو ہلاک کر دے اور اس کی والدہ کو ہلاک کر دے اور دنیا میں جو کچھ ہے اس کو ہلاک کر دے. تو وہ تو نبی ہیں جس کے متعلق اللہ رب العزت فرما رہے ہیں. تو یہ جو ولی جو ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ ولی ہیں یا ٹھیک ہے ولی ہوں گے, اللہ تعالیٰ جو ہے ان پر رحمت نازل کرے, تو ہم جو ہے ان کے دامن پکڑ کے کیسے جنت میں جا سکتے ہیں؟ ہمارے اپنے اعمال ہوں گے جن کی بدولت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمیں اپنے آغوش میں لے گی, پھر ہم جو ہے وہ جنت میں جائیں گے. اور یہ یہاں پر تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں کہ یا اہل الکتابی قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل. دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جو ہے نا 600 سال تک کوئی نبی نہیں آیا. یعنی ابراہیم علیہ السلام کے بعد جو ہے وہ نبیوں کی لڑی چلی اور چلتی رہی. ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے اسماعیل اور اسحاق وہ بھی نبی, ٹھیک ہے, اسحاق کے بیٹے یعقوب وہ بھی نبی, پھر جو ہے وہ یوسف علیہ السلام نبی, پھر یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ ایسے کہا جاتا ہے کہ جیسے اگر کوئی مالا ہو اور مالا ٹوٹ جائے اور موتی گرتے ہیں نا, تو ایسے نبی جو ہے وہ آ رہے تھے بنی اسرائیل میں. اور ہر بنی اسرائیل کو یہ بھی پتا تھا کہ ایک جو ہے وہ نبی آنے والا ہے قیامت کے قریب, اور وہ ہم ان کا انتظار کر رہے ہیں. اور وہ کہا کرتے تھے, مشرکین سے کہا کرتے تھے کہ جب آخری نبی آئے گا نا تو ہم اس کے جھنڈے تلے جمع ہو کر تم پر فتح حاصل کریں گے. مگر جب آخری نبی تشریف لائے یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام, تو یہودیوں نے یعنی جو بشارات دی گئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, جو آئیڈینٹیفیکیشن گیون تھی, پہچان لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, لیکن انکار کر دیا. کیوں کہ یہ بنی اسرائیل سے جو بنو اسماعیل سے یہ کیوں نبی آ گیا, بنی اسرائیل سے نبی یہ کیوں نہیں آیا, اس لیے انکار کر دیا انہوں نے. تو یہاں اللہ تعالیٰ وہی کہہ رہے ہیں کہ تم پھر بعد میں یہ نہ کہنا کہ تمہارے پاس جو ہے وہ کوئی خوشخبری سنانے والا یا کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا. تحقیق تمہارے پاس بشیر بھی آ چکا ہے, نذیر بھی آ چکا ہے, یعنی خوشخبری دینے والا بھی آ چکا ہے اور ڈرانے والا بھی آ چکا ہے. تو یہ بیسیکلی ان پر حجت تمام کی جا رہی ہے کہ جس کا تمہیں انتظار ہے وہ آ چکا ہے, لیکن تم جو ہے وہ اپنی ہٹ درمی کی وجہ سے انکار کر رہے ہو. واللہ اور اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر, ہر چیز پر خوب قادر ہے, قدرت رکھنے والا ہے. جی اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. ان کا یہ زوم تھا, زوم باطل, کہ آخری نبی جو ہے وہ بنی اسرائیل سے ہی آئے گا, لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. اللہ نے ایک پلاننگ کی ہوئی تھی, وہ آخری نبی جو ہے وہ بنی اسرائیل کی بجائے بنی اسماعیل میں سے آ گیا. تو یہ حجت تمام کی جا رہی ہے یہودیوں پر کہ بھئی یہ تمہاری کرتوتیں تھیں, تم انتظار کر رہے تھے. اب مزید آگے جو ہے وہ ان کو اللہ تعالیٰ ایکسپوز کر رہے ہیں اگلی آیات میں کہ تم کیا کیا کرتے رہے ہو. فَإِذْ قَالَ موسیٰ, جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے لِقَوْمِهِ, اپنی قوم سے, یا قومی, اے میری قوم, اذکروا, تم سب یاد کرو, نعمت اللہ, اللہ کی نعمتوں کو, اللہ کے احسان کو, علیکم, جو اس نے تم پر کیے. اس جب جعلہ, بنائے, فیکم, تم میں, انبیاء, نبی, وجعلکم, اور اس نے بنایا تمہیں, ملوکن, بادشاہ. اچھا دیکھیں, یہ یہاں پر جو ہے وہ اللہ رب العزت جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ
موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے کہا کہ تم جو ہے وہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، اب کتنی نعمتیں ملی تھی اور کتنے انبیاء آئے اور کتنے ہی نبی تھے جو بادشاہ نبی تھے۔ دیکھیں بنی اسرائیل جو ہے وہ مصر میں نہایت ذلت اور غلامانہ زندگی بسر کر رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، یعنی یوسف علیہ السلام کو جو ہے نا عظیم سلطنت عطا کی، بادشاہ نبی بنایا، وجعلکم ملوکن، اور اس نے بنایا تمہیں بادشاہ۔ اور اسی طرح جو ہے پھر اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے پھر ان سے عزت اللہ تعالیٰ نے چھین لی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، فرعون کی جو ہے وہ غلامی میں آ چکے تھے، تو موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ ان کو لے کے جو ہے وہ مصر سے لے کے جو ہے وہ نکلے، اور کہاں نکلے؟ شام کے علاقے میں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہماری ان نعمتوں کو یاد کرو۔ اور آپ سب کو پتہ ہے کہ جو ہے وہ پانی کی ضرورت تھی، تو جو ہے وہ کیا ہوا؟ لاٹھی ماری اور جو ہے وہ چشمے جو ہے وہ پھوٹ پڑے، اور کھانے کی ضرورت تھی، من سلوا اتر آیا، سایہ کی ضرورت تھی تو جو ہے وہ بادل جو ہے وہ اوپر سایہ جو ہے وہ کرتے تھے۔ تو یہ نا یہ قوم بیسیکلی سست ہو چکی تھی، سہولت کہہ لیں کہ تساہل جس کو بولا جاتا ہے، یعنی تساہل پرست یہ قوم بن چکی تھی۔ بیٹھے بٹھائے سب کچھ مل رہا تھا، بیٹھے بٹھائے، محنت ہاں، نہیں کرنی پڑ رہی تھی۔ محنت نہیں کرنی پڑتی تھی، بیٹھے بیٹھے سب کچھ مل رہا تھا۔ اب اس کے مقابلے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھوڑا سا کمپیریزن کریں اس قوم کے مقابلے میں۔ جو امت مسلمہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم جو ہے، ہم جو ہیں اس کا تھوڑا سا کمپیریزن کریں کہ ہم پر کیا ہوا۔ ہم پر اللہ تعالیٰ نے اس طرح کے انعامات نہیں کیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے، ہماری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، صحابہ نے جو ہے وہ قربانیاں دی ہیں، احسار جو ہے نا پیش کیا ہے، اپنی جو ہے وہ جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں، تساہل پرستی نہیں کی۔ تو یہ بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمتیں دی، یہ جو ہے وہ سہولت پرست بن گئے۔ تو پھر جو ہے وہ پھر موسیٰ پر جو ہے وہ قدغن بھی لگاتے رہے، موسیٰ کی نافرمانی بھی کرتے رہے، اور اللہ کی باتوں پر اعتراض بھی کرتے رہے۔ فآتاکم، اس نے دیا تمہیں، عطا کیا تمہیں، معلوم جو نہیں یؤتی اس نے دیا احدم کسی ایک کو، من العالمین جہان والوں میں سے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ تمہیں وہ کچھ دیا جو جہان میں کسی کو نہیں دیا۔ دیکھیں من سلوا کس کو ملا؟ کسی کو نہیں ملا، صرف اس قوم کو ملا۔ چشمے جو ہے وہ پھوٹے، وہ صرف اس قوم کے لیے پھوٹے، ٹھیک ہے۔ اور سایہ جو ہے وہ بادل جو ہے وہ سایہ کر دیا کرتا تھا، وہ اس قوم کے لیے تھا۔ مچھلیوں کو شکاری ہونے کے بعد سے ہاں، تو یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان کو دیا جو کسی اور کو نہیں دیا۔ پھر آگے کیا فرمایا جا رہا ہے؟ یا قوم ادخلو، اے میری قوم داخل ہو جو الارض المقدسہ پاکیزہ زمین میں، یعنی ملک شام میں، اللہ تی وہ جو کتب اللہ لکھ دیا اللہ تعالیٰ نے، لکم تمہارے لیے، ولا ترتدو، اور نہ تم سب پھر جانا، علی ادبارکم اپنی پیٹھوں کے بل، فتنقلبوا، پر تم سب لوٹو گے، خاسرین نامراد بن کر۔ اچھا، اب یہ تھوڑا سا یہ اس کا بیک گراؤنڈ سن لیں۔ جب فرعون جو ہے وہ غرق ہو گیا اور بنی اسرائیل جو ہے وہ سمندر سے پار اتر گئے، تو اب ان لوگوں نے نا اپنے آبائی وطن کی طرف ہجرت کی۔ آبائی وطن کون سا تھا ان کا؟ ہاں، فلسطین، شام، فلسطین کی طرف جو ہے وہ انہوں نے کوچ کرنا شروع کر دیا۔ یعنی مصر سے نکلے تھے، یاد ہے نا واقعہ وہ، فرعون پیچھے تھا اور آگے سمندر، پیچھے فرعون اور اس کے جو ہے نا خواری۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے وہ عصا مارا تھا اور سمندر میں سے راستہ نکل آیا تھا، سمندر پار کر گئے اور فرعون جو ہے وہ سمندر میں غرق ہو گیا۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ بنی اسرائیل کو لے کے جو ہے وہ فلسطین کی طرف جو ہے وہ چلے گئے، کیونکہ بیسیکلی جو ہے وہ ان کا ملک جو ہے جہاں ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام تبلیغ کا جو مرکز رہا تھا، وہاں جانا چاہ رہے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو بذریعہ وہی اللہ تعالیٰ نے اطلاع دی تھی کہ ان مہاجرین کو ساتھ لے جا کر فلسطین پر چڑھائی کرو، کیونکہ فلسطین پر اس وقت جو ہے وہ کوئی اور قوم جو ہے وہ آباد تھی۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے بذریعہ وہی کہا کہ اس قوم کو بذریعہ وہی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وہی کی کہ اپنی قوم کو کہیں
کہ اس جو سرزمین ہے فلسطین کی اس پر حملہ کریں اور اس کو جو ہے وہ ان لوگوں سے آزاد کروا کے خود آباد ہو جائیں۔ ہاں ابھی آگے ذکر آئے گا انشاءاللہ اگلی آیت میں، تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں تو موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے نا، اور اللہ تعالیٰ نے فتح کی جو ہے نا وہ بھی دے دیا کہ جی فتح ملے گی آپ لوگوں کو، اور اس طرح تمہیں جو ہے اپنا آبائی وطن واپس مل جائے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے نا ان کو جہاد کی ترغیب دی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے فتح نصرت کی جو ہے وہ بشارت بھی دی، مگر ان لوگوں نے یہ سوچا کہ پہلے ہمیں فلسطین کے موجودہ حالات سے پوری طرح واقف ہونا چاہیے۔ فلسطین کے بھی باہر کھڑے ہیں، کون سا تھا، صحرا سینا، صحرا سینا میں کھڑے ہیں، اور وہ ابھی باتیں کر رہے ہیں کہ فلسطین کے اندر پتہ نہیں کون سی مخلوق ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے وہ اندر کے حالات کا پتہ چلائیں، تو تب ہم جو ہے وہ پھر اندر جائیں گے۔ تو انہوں نے جو ہے وہ دشت فاران یا سینہ صحرا سینا میں جو ہے وہ ڈیرے ڈال دیے، اور 12 آدمیوں کو فلسطین کے اندر بھیجا، 12 آدمی۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ جا کے خبر لے کے آنی ہے کہ فلسطین کے اندر جو ہے وہ کون سی قوم آباد ہے، کیسے حالات ہیں، اور آ کر کسی کو نہیں بتانا، صرف مجھے بتانا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا تھا۔ اب وہ 12 آدمی چلے تو گئے، تو پھر ہوا کیا، ان لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کے حکم کی نافرمانی کی، اور جب فلسطین کے علاقے کا دورہ کر کے واپس آئے تو اس کی رپورٹ خفیہ طور پر موسیٰ علیہ السلام کو دینے کی بجائے ہر ایک کو حالات بتانا شروع کر دیے، سوائے 2 آدمیوں کے، وہ بھی انشاءاللہ آگے ذکر آئے گا۔ تو وہ کہنے لگے جی کہ فلسطین کا علاقہ تو بڑا زرخیز ہے، شاداب ہے، وہاں تو پانی اور جو ہے وہ نہریں بہتی ہیں، لوگوں کے معاشی حالات جو ہے بڑے اچھے ہیں، لیکن ایک مسئلہ ہے وہاں پر۔ وہ مسئلہ کہتے ہیں کہ وہاں جو لوگ ہیں نا بڑے طاقتور، زور آور، قد آور، اونچے اونچے قد والے ہیں، اور جو ہے وہ طاقت والے ہیں، ہم ان کے مقابلے میں ٹڈے معلوم ہوتے ہیں، اور وہ ہمیں ٹڈے ہی سمجھتے ہیں، لہذا ان لوگوں پر فتح حاصل کرنا ممکن نہیں۔ یہ قوم نے آگے کس کو بتایا، وہ 12 لوگوں نے آ کے موسیٰ علیہ السلام کو بتانے کی بجائے ساری قوم کو یہ باتیں بتانی شروع کر دی۔ تو اب جس سے جو ہے نا وہ قوم بدک گئی کہ بھئی اتنے وہاں جو طاقتور لوگ ہیں، ہم کیسے جو ہے وہ وہاں داخل ہوں گے۔ تو یہ پھر انشاءاللہ یہ سارا واقعہ جو ہے وہ آگے اگلی آیات میں آئے گا، وہ انشاءاللہ آپ کو بیان کریں گے۔ تو ان میں سے صرف 2 آدمی تھے جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے، وہ ان کے نام غالباً جو ہے وہ یشوع بن نون اور یوشع بن نون اور کالب ہیں۔ تو یہاں پر جو ہے میں یہ سیشن اینڈ کر رہا ہوں، تو یہ انشاءاللہ یہ ذکر آگے چلے گا کہ کس موڑ پر آ کے قوم نے جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ غداری کی، اور موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ موسیٰ تو اور تیرا رب جا کے جو ہے وہ ان سے لڑے، ہم تو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ ساری انشاءاللہ گفتگو کل ہوگی۔ تو آپ اگر کوئی کوشچن ہے آپ کی طرف سے تو آپ کر سکتے ہیں۔ اصل میں نا یہاں ہمارے گھر میں تھوڑا سا کام بھی ہو رہا ہے، تو اس لیے یہ سیشن تھوڑا سا پرولونگ بھی نہیں کیا میں نے،